बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर सब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लगा आपको कल का नावल? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो नबीला अज़ीज़ का मुकम्मल नावल है रूह का मकीन। बहुत खूबसूरत नावल लिखा हुआ है, कज़न बेस्ड है ये। बहुत हार्ट टचिंग सी स्टोरी है, बहुत डिफरेंट सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूह का मकीन। वो उसके चिल्लाने की आवाज़ आज सीढ़ियाँ चढ़ते ही सुन चुका था और ये भी जान चुका था कि वो क्यों और किस पे चिल्ला रही है। जब भी वो कुछ सोचते हुए भारी कदम उठाता, कमरे के ऐन सामने पहुंच गया था जब अंदर से फिरोज़ साहब की धीमी और थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। इतना बड़ा और अहम फैसला किसी जज्बातीपन या फिर हमदर्दी में आकर नहीं कर सकता। उससे यकीनन कुछ सोच समझ कर ही ये फ़ैसला किया होगा। उसने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये फ़ैसला किया है, वरना ये वो वही शाह मीर नवाज़ है जिसे ऐना फ़िरोज़ से नफ़रत थी, जो ऐना फ़िरोज़ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आज वो बैठे बिठाए अपने फ़ैसले मेरे हक़ में क्यों करने लगा? सिर्फ़ इसलिए कि वो मुझ पर साबित कर देना चाहता है कि उसके सिवा दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई है। नहीं पापा, मुझे शाह मीर नवाज़ से शादी नहीं करनी। बेशक दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो जाए, मैं तन्हा रह जाऊँगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन शाह मीर नवाज़ का सहारा कभी नहीं लूँगी। वो ऊंची आवाज़ में बोलती निढाल हो रही थी और फिरोज़ साहब बेबस से बैठे थे। बेटा, वो तुम्हारा कज़न है, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। तुम गुजरी बातों को जहन से निकाल दो। बचपन और जवानी में बड़ा फ़र्क होता है, तुम्हें आज का सोचना चाहिए। वो सचमुच तुम्हें। प्लीज़ पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये बात बंद कर दे। मेरा कोई कज़न है ना मेरा कोई अपना है। मैं पहले ही बेबस हूँ, मुझे और बेबस मत करे, मुझे मेरे हाल में जीने दे प्लीज़। वो हाथ जोड़ती रूहानी हो रही थी। लेकिन बेटा, इस तरह ज़िंदगी कैसे? ज़िंदगी? वो उनकी अधूरी बात पर चीख उठी थी। कौन सी ज़िंदगी पापा? ये मेरी ज़िंदगी है, ये आपको ज़िंदगी नज़र आती है? वो कहते कहते बिलक कर रो पड़ी। मुझे तन्हा छोड़ दे। इससे मज़ीद बाहर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वो खुला दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गया। वो तो उसे देख कर ही नफ़रत से रुख मोड़ गई थी, जबकि फ़िरोज़ साहब को कुछ हौसला हुआ था। चंद सेकंड कमरे में खामोशी छाई रही और उस खामोशी को वक्फे वक्फे से उसकी सिसकियों की आवाज़ बेतरतीब कर रही थी, और यही आवाज़ फ़िरोज़ साहब के लिए अज़ियत का बाइस बन रही थी और उनकी तकलीफ़ का एहसास करते हुए उसे बोलना पड़ा था। अंकल, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि जैसे कह रहा हो आप जाइए, इससे मैं निपट लेता हूँ। वो कदरे तौक़ुफ़ से उठ खड़े हुए थे। दरवाजे की सिमत बढ़ते हुए उनके कदम बोझल लग रहे थे। उसने पल भर के लिए पास से गुजरते फ़िरोज़ साहब का हाथ पकड़कर अपने मजबूत हाथ का मुबहिम सा हौसला दिया था और वो जाते जाते रिलैक्स हो गए थे। कमरे में काफ़ी चीज़ों की तोड़ फोड़ भी नज़र आ रही थी। वो तो अभी अभी ऑफिस से लौटा था। एहतियात से दरवाज़ा बंद करके कांच के टुकड़ों को अपने बूटों तले रोनता हुआ पैंट की जेबों में हाथ फंसाए उसके सामने आन रुका। मेरा ख्याल था कि मुझे तुम्हारे रूबरू आने की नौबत नहीं आएगी और मामला हल हो जाएगा, लेकिन शायद तुम्हें ऐसा मंजूर नहीं था। मुझे क्या मंजूर है और क्या नहीं, ये जानने वाले आप कौन होते हैं? वो एकदम उसकी तरफ मुड़ते हुए चिल्लाई थी। मैं कौन होता हूँ वह जल्द तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ ये बावर कराने आया हूँ कि इस तरह चीख चिल्लाकर सबको प्रेशराइज करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। होगा वही जो मैं चाहूँगा, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बिलबिला उठी थी। हरगिज़ नहीं। मैं जानती हूँ तुम इस शादी के लिए किस लिए ज़ोर दे रहे हो, ताकि बाद में तुम अपनी अज़मत के झंडे गाड़ सको, तुम्हें मज़ीद सराहा जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। शाह मीर नवाज़, जितनी नफ़रत तुम मुझसे करते हो उससे 10 गुना ज़्यादा नफ़रत मैं तुमसे करती हूँ। मैं मर जाऊँगी मगर तुमसे शादी नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आई से गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसका लहजा इंतहाई हद तक अमेज़ और दूसरे ही पल शाह मीर का भारी हाथ जन्नाटे से उसके चेहरे पर नक्श हो गया था। वो बैठे बैठे बेड पर ऊंधी गिरी और शाह मीर का दिल उसकी तकलीफ़ पे तड़प कर उसके सिमत लपका था, मगर उसको अपने दिल की लगाम खींच कर रखना पड़ी थी, क्योंकि वो पहले ही नरमी और अपनाई से बदजन थी। ये थप्पड़ मैंने अंकल पर चीखने चिल्लाने के लिए मारा है। तुम्हें अपनी बद दिमागी में बड़े छोटे की तमीज़ भूल गई है। ना तुम्हें अपना एहसास है ना किसी और का। शाह मीर ने गुस्से से कहते हुए उसे कंधे से पकड़कर सीधा किया था, बल्कि झंझोड़ा था, और वो उसकी बात पर फट पड़ी थी। मुझे एहसास नहीं है मुझे। उसने शाह मीर का गिरेबान पकड़ लिया। ऐना प्लीज़। शाह मीर ने कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिपर गई थी। बस मुझे कोई दलील मत देना। इन 4 सालों में मुझे इन दीवारों ने दलीलें ही तो दी हैं, और इन दलीलों के सहारे ही तो जी रही हूँ एक ऐसी ज़िंदगी जो मैं हर तरह से हार चुकी हूँ। शाह मीर, जानते हो जीने की ख्वाहिश कितनी शदीद होती है? मुझ में भी ये ख्वाहिश थी, मैं भी जीना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपने लिए मौत की दुआएं
اینا खुदा के लिए चुप हो जाओ, आगे कुछ मत कहो। शामिर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और वो शामिर के हाथों में ही चेहरा छुपा के बिलक बिलक कर रो दी। तुम भी तो मुझसे नफरत करते थे, तुम ही तो कहते थे कि मुझ पे अगर एक कत्ल माफ़ होता तो मैं ऐना फिरोज़ का कत्ल करूँगा। देखो आज मैं खुद तुम्हें अपना कत्ल माफ़ करती हूँ। मैं बहुत अजियत में हूँ शामिर, मुझे इस अजियत से निकाल दो। आपकी बात शामिर की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। हाँ, तुम सचमुच सबको तंग करने के लिए पैदा हुई हो। तुमने हमेशा सबको सताया है। देखो तुमने किस किस को सताया है। तुम्हें सबूत चाहिए ना, आज मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। वो गुस्से से पलटकर कमरे से चला गया था और थोड़ी देर बाद वापस आया तो ना जाने क्या क्या उठा लाया था और सब कुछ उसके सामने बेड पर ढेर कर डाला था। देखो तुमने किस किस को सताया है ऐना फिरोज़, देखो नफ़रतों के सबूत देखो। वो इंतहाई गज़ब से कहता धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चला गया। आज पहली बार शामिर इस कदर बुलंद आवाज़ में बोला था और उसका ये रूप नाकाबिले यकीन था। वो हैरत ज़दा सी बैठी बेड पर बिखरी अशिया को और कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी। उसने लरजते हाथों से उन चीज़ों के सिमत हाथ बढ़ाया था। अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। आज सर्दी की लहर मामूल से ज़्यादा थी। घरों और सड़कों पर भागने दौड़ने वाली ज़िंदगी की गहमा गहमी बहुत कम नज़र आ रही थी। ज़्यादातर लोग अब भी बिस्तरों में दबके हुए थे, लेकिन एक वो थी जो हर चीज़ से बेनियाज दंदनाती फिर रही थी। और उसके यही हाकिमाना अंदाज थे जो अनीसा बेगम को आग लगाते थे। उन्हें ऐना फिरोज़ एकांत नहीं भाती थी, लेकिन बीजान की वजह से वो आज तक खुलकर उस गुस्से का इजहार नहीं कर पाई थी, क्योंकि गिलानी हाउस में शुरू से अब तक बीजान का हुक्म चलता आ रहा था और कभी भी किसी ने उनकी हुक्मदुली की कोशिश नहीं की थी। यही वजह थी कि वो अंदर ही अंदर पेचोताब खा के रह जाती थी। बज़ाहिर खुशबाश और अच्छी अच्छी नज़र आती थी, मगर ऐनी की नज़र उस अच्छी के पीछे का हाल भी जानती थी, तभी उनको तंग करती और मज़ीद चढ़ाती थी। अभी भी कुछ यही हाल था। वो पूरे एरिया में साइकिल से चक्कर काट कर आ रही थी और उसको इतनी सर्दी में बाहर से आते देखकर बीजान परेशान हो गई थी। अल्लाह खैर करे, क्यों अपने साथ साथ मेरी जान की भी दुश्मन हो रही हो तुम। सर्दी देखी है आज, अरे हाथ देखो उसके कितने ठंडे हो रहे हैं। सुमेर पुत्र ज़रा हीटर तो ऑन कर दो, देखो बर्फ़ हो चुकी है ये। बीजान उसके हाथ पकड़ पकड़ कर देख रही थी जो ठंडक से सुर्ख पड़ चुके थे। बीजान, ये बर्फ़ नहीं हो चुकी, बर्फ़ का ब्लॉक हो चुकी है, किसी गोला गंजा बनाने वाले को दे आते हैं। सुमेर बेजारी से कहता उठकर हीटर ऑन करने लगा था। न मेरा पुत्र अंडे उबाल चुकी हो तो उसके लिए भी एक दे जाओ, कहीं ठंड से नमूनिया ही ना हो जाए, उन्होंने ऊंची आवाज़ से कहा और अनीसा बेगम का कलेजा जल गया था इतने लाड प्यार देखकर। इतनी आसानी से नमूनिया नहीं होगा, बड़ी मजबूत हड्डी है कमबख्त की। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा रही थी। दादो पराठा भी, उससे मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े थे। सारा पुत्र नवेरा से कह दे पराठा भी दे जाए, फिर उससे स्कूल भी जाना है। उन्होंने बारी बारी सबको हुक्म जारी किए थे। क्या नवेरा नौकर लगी है इस मनहूस की। अनीसा बेगम बस दिल मिलाए जा रही थी। इसे क्या हुआ है। शामिर एक हाथ में अपने शूज़ उठाए और एक हाथ में अपनी टाई और फाइल पकड़े वहीं आ गया था और ऐना को सोफे में कंबल पर बैठकर नाश्ता करते देखकर हैरत हुई थी। सर्दी लग रही थी इसे, इसलिए यही नाश्ता मंगवा लिया था। बीजान ने फ़ौरन वजह बयान की। स्कूल के लिए तैयार हो चुकी हो। शामिर झुककर शूज़ पहनते हुए उससे इस्तफसार कर रहा था। नहीं, बेहद मध्यम आवाज़ सुनाई दी थी। तो देख क्या रही हो, उठो जल्दी से ख़त्म करो ये सब। वो तस्बीह बंद करते हुए सख्ती से बोला और वो जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी थी। जब तक वो तैयार होकर आई शामिर भी नाश्ता ख़त्म कर चुका था। जाओ अब खड़ी क्यों हो, उसने उसे खड़े देख कर पूछा। वो आज मेरी वैन नहीं आएगी, आप मुझे ड्रॉप करेंगे क्या। लेकिन मुझे तो किसी को पिक करना है। शामिर उसे अपने गले पड़ते देखकर झटक गया था। लेकिन मुझे तो स्कूल जाना है, वो उसी के अंदाज में ज़ोर देकर बोली थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वही तो स्कूल जाने पर ज़ोर दे रहा था और रोब जमा रहा था। तुम सुमेर के साथ चली जाओ। आई एम सॉरी, मेरा आज प्रैक्टिकल है, मैं लेट हो जाऊंगा। सुमेर ने हाथ छाड़े सो मजबूरन उसे चलने का इशारा करके बाहर आ गया था। मेरी एक क्लास फेलो है, उनकी गाड़ी ख़राब है, इसलिए मुझे उनको पिक करना है, तुम पिछली सीट पर चली जाओ। शामिर ने घर से कुछ दूर आकर गाड़ी रोकी और उसे पीछे भेज दिया और उधर एक बड़े से बंगले के सामने आकर हॉर्न दिया। कुछ ही देर में जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस इंतहाई मॉडर्न किस्म की लड़की गेट पर नमूदार हुई। हाय शामिर, आज लेट क्यों हो गए। वो गाड़ी में बैठते हुए काफ़ी बेतकल्फ़ी से बोली थी और उसके लफ्ज़ आज पे ऐना के कान खड़े हो गए थे और उसे ये समझने में ज़रा देर ना लगी थी कि वो रोज़ाना उसे पिक करता है और फिर दोनों आपस में बातें करते रहे और ऐना चुपचाप ना जाने क्या क्या सोचती रही। आज उसके सामने शामिर की शराफत का पहलू आया था, इसलिए उसे तो कुछ सोचना ही था और उसकी सोचें उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी, जिनको शामिर ने बैक व्यू मिरर से ही जांच लिया था और ख़तरे की घंटी भी सुनाई देने लगी थी।
آج گھر میں چہل پہل معمول سے زیادہ تھی کیونکہ آج رانی آپی اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے ہوئے تھیں اور ان کے آتے ہی رونقیں کچن سے لے کر گیٹ تک بچ جاتی تھی۔ ان رونقوں میں اینا پیش ہوتی تھی۔ اس وقت بھی ہرا بھرا لان اس کے لیے کرکٹ اسٹیڈیم بنا ہوا تھا۔ حمزہ میرے بعد تمہارا اوور شروع ہوگا، دعا کرو آخری بال پہ یہ آؤٹ ہو جائے۔ اس سے وکٹ پہ کھڑی سونی کو دیکھا اور خود باؤلنگ کروانے کے لیے تھوڑی دور چلی گئی۔ ادھر آؤ، ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے ہی تھا جب عقب سے شامیر کی آواز آئی تھی۔ اس کا گیند والا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا تھا اور اس سے گردن موڑ کر شامیر کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی گاڑی سے اترا تھا، البتہ اس نے اپنا انداز بدلنے کی زحمت نہیں کی تھی، یوں جیسے اسٹیچو بن گئی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ اب کی بار آواز اور لہجہ سخت تھا۔ وہ دانت کچکچاتی ہوئی گیند حمزہ کی سمت اچھال کر اس کے قریب آ گئی۔ تم نے میری کلاس فیلو کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ شامیر کے لہجے میں صبح والا خدشہ بول رہا تھا۔ اینا اور مشکوک ہو گئی۔ وہ گاڑی والی، وہ جب بھی معصومیت پہ آتی تو حد کر دیتی تھی۔ دیکھو اینا، اس کے بارے میں بی جان، نویرا، سارا یا پھر سمیر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی گاڑی خراب ہے، اس لیے آج کل میں اسے ڈراپ کر رہا ہوں۔ بہت اچھی لڑکی ہے، کوئی غلط بات مت سوچنا۔ شامیر نے نہ جانے کیوں وضاحت پیش کی تھی۔ صبح تو آپ صرف آج کہہ رہے تھے کہ اس کی گاڑی خراب ہے، اور اب آج کل اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے، وہ کیا اسے دوسری گاڑی چھوڑنے نہیں جا سکتی؟ یا پھر اس کے گھر میں صرف ایک ہی گاڑی ہے؟ وہ بھی بال کی کھال اتارنا خوب جانتی تھی۔ شامیر غصہ دبا گیا تھا کیونکہ آج خود پھنسا ہوا تھا اور وہ شیر ہو رہی تھی۔ دیکھو ہے نا، تم نے کسی بات کو مرچ مسالہ لگا کے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں سب کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤں یا پھر اس لڑکی کے کردار پہ کوئی حرف آئے اور مجھے خواہ صفائیاں دینا پڑیں۔ اس لیے تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ اپنی زبان قابو میں رکھنا، سمجھی تم؟ اس نے سختی سے کہا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر پلٹ گئی۔ اینا، کیا بات تھی؟ ماموں نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ حمزہ قریب آ گیا۔ اس کی طبیعت میں تجسس حد سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ تمہارے ماموں کا کسی کے ساتھ زبردست قسم کا افیئر چل رہا ہے اور وہ اسے چھپا رہے ہیں۔ وہ بھی اینا فیروز تھی، الٹی کھوپڑی والی۔ ماموں کا افیئر؟ حمزہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں، اور اب کسی کو بتانا مت۔ چلو اندر چلتے ہیں اور لوڈو کھیلتے ہیں، اب باہر اندھیرا ہو چکا ہے۔ وہ بھوس میں چنگاری پھینک کر سکون سے ان کے ساتھ اندر آ گئی تھی، جہاں رانی آپی براجمان تھیں۔ دوسرے روز صبح ہی وہ غصے سے کھولتا ہوا اس کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ سب بکواس کی۔ وہ اسے کھا جانے کے در پہ تھا اور وہ جو اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اپنی پنک کلر کی ٹائی کو پن لگاتے ہوئے اس کے سمت پلٹی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ شامیر کا دل چاہا اسے گھونسا جڑ دے۔ تم نے حمزہ اور سونی سے میرے بارے میں کیا کہا اور کیوں کہا جبکہ میں منع کر کے گیا تھا؟ اور کیا ایسی واہیات باتیں بچوں سے کی جاتی ہیں؟ وہ تل ملاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ بی جان، نویرا، سارا اور سمیر کو یہ بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ اور سونی کا تو آپ نے نام بھی نہیں لیا تھا، اور اگر وہ بچے ہیں تو کیا میں بچی نہیں ہوں؟ آپ مجھ سے اس لڑکی کی بات کیوں کر رہے تھے؟ محترمہ اینا سے باتوں میں جیت جانا بہت مشکل کام تھا۔ تم بچی ہو؟ چلتی پھرتی آفت ہو تم۔ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ میں بی جان کو بتاتی ہوں، آپ مجھے آفت کہہ رہے ہیں؟ ایک تو آپ لڑکیوں سے افیئر چلاتے ہیں اور پھر اسے چھپانے کا کہتے ہیں۔ بی جان، شامیر بھائی مجھے، وہ بلند آواز میں کہتی دروازے کی طرف لپکی تھی کہ شامیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سمت کھینچ لیا۔ خدا کے لیے ہے نا، کسی کی عزت بے عزتی کا خیال کر لیا کرو، پلیز اپنی زبان بند رکھو۔ وہ بی جان کی وجہ سے بے بس ہو گیا۔ آپ میرا بازو چھوڑیں، وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی، اور شامیر اس کا بازو چھوڑ کر تل ملاتے ہوئے بالآخر کمرے سے ہی نکل گیا تھا، اور وہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ حمزہ اور سونی نے رات سونے سے پہلے اپنے ماموں کے کارنامے کی اطلاع اپنی ماں کو دی تھی، اور صبح جاگنگ سے واپسی پہ ہی رانی آپی نے شامیر کی منتیں شروع کر ڈالی تھی، جس پہ اسے کئی بار وضاحتیں دینا پڑی تھی کہ وہ لڑکی محض ایک کلاس فیلو ہے اور اس کی گروپ ممبر ہے، اس لیے چند روز کی پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ تھا جس کے لیے شامیر نے اسے آفر کی تھی کیونکہ وہ بھی اسی ایریا کی رہائشی تھی اور روٹ بھی ایک ہی تھا۔ لیکن اتنی وضاحتوں کے بعد بھی رانی آپی کا شک دور نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اینا کو خاموشی سے شامیر پر نظر رکھنے کو کہا تھا، جس کا اس سے بخوشی وعدہ کر لیا۔ دادو، میں پاس ہو گئی، میرا رزلٹ آ گیا۔ وہ دور سے ہی شور مچاتی ہوئی آ رہی تھی، لہجہ خوشی سے کھنک رہا تھا۔ بی جان، نواز گیلانی اور شامیر بیک وقت چونک گئے تھے۔ انہیں ہرگز امید نہیں تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اچھے نمبر سے پاس ہوئی تھی۔ جیتی رہو، اللہ کامیابی نصیب کرے۔ بی جان نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ کر دعائیں دی اور ماتھے پر پیار کیا۔ تایا انکل، میرے مارکس آپ سب کی توقع سے زیادہ آئے ہیں، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا، جس پہ نواز گیلانی نے اسے مبارکباد دی، سر تھپکا اور ساتھ ہی ساتھ انعام بھی دیا۔ اس سے پہلے کہ اینا ان سے انعام وصول کر کے پیچھے ہٹتی، شامیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔
حالانکہ وہ اسے متوجہ کر کے اپنی کامیابی کا بتانے ہی والی تھی۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ذرا کی ذرا ٹھہری تھی اور پھر دوبارہ سے سب کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نویرہ، سارہ اور سمیر نے بھی اسے مبارکباد سے نوازا تھا، بلکہ سمیر تو باقاعدہ اسے آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ اب میں کالج جاؤں گی نا دادو، آج کل اسے پاس ہونے سے بھی زیادہ کالج جانے کی خوشی خوش کر رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں میری بیٹی بہت زیادہ پڑھے گی، بی جان نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پیار سے کہا۔ بڑا نام روشن کرے گی، انیسہ بیگم دل ہی دل میں بڑبڑائیں۔ میں سارہ آپی کے ساتھ کالج میں ایڈمیشن لوں گی۔ کیوں؟ سارہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کا کالج بہت خوبصورت ہے اور گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ ابھی تو آپ نے 2 سال اور پڑھنا ہے اس کالج میں، اس لیے مجھے بھی آسانی رہے گی آپ کے ساتھ۔ اینا پہلے سے سوچے بیٹھی تھی، لیکن سارہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے میں اس سال کالج چھوڑ دوں، میرا ارادہ ہے کہ میں 1 سال کے لیے اسٹڈی ڈراپ کر کے کچھ ریسٹ کروں۔ اس دوران میں مختلف کورسز کر لوں گی۔ سارہ اینا کو اپنے کالج میں افورڈ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے بہانے سے ٹال دیا تھا، سو مجبوراً اسے اپنے ایڈمیشن اور کالج کا مسئلہ نواز گیلانی کے سامنے رکھنا پڑا تھا، اور چند ہی دن میں اس کا ایڈمیشن ہو بھی گیا تھا۔ اینا ادھر آؤ بیٹا، تمہارے پاپا کا فون ہے، بات کر لو۔ نواز گیلانی کی اطلاع پہ فریش موڈ میں سیڑھیاں اترتی اینا کے قدم سست پڑ گئے تھے، اور یہی سستی اس کے چہرے پہ چھا گئی تھی، وہ ایک پل میں ہی بجھ سی گئی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے فیروز گیلانی کی بےتاب سی آواز ابھری تھی۔ السلام علیکم، اس نے سپاٹ سے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری جان، میری بچی؟ ٹھیک ہوں، مبارک ہو بیٹا، تم نے انتہائی اچھے مارکس سے میٹرک کلیئر کیا ہے، مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی ہے بیٹا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھینک یو، اس نے بہت فارمل سے انداز میں شکریہ ادا کیا۔ میں نے تمہارے لیے گفٹ اور تمہاری شاپنگ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے، بی جان سے لے لینا، اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا بیٹا، وہ پیار بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ کیا آپ میری ضرورت پوری کریں گے؟ ارے کیوں نہیں میری جان، میں تمہاری ضرورت پوری نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ وہ خوش ہوئے کہ وہ خود کوئی فرمائش کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے پاپا، مجھے کوئی گفٹ، کوئی رقم نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اپنا باپ چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ماں اور باپ کی کمی کا بھی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ آ جائیں، میں بہت تنہا ہوں۔ اینا کا لہجہ بھر آ گیا تھا اور فیروز گیلانی وہی کے وہی بے بسی کا ڈھیر بن گئے تھے۔ ان کے پاؤں کی زنجیر نے ان کی قوت گویائی سلب کر ڈالی تھی، اور اینا چپ چاپ ریسیور کیڈل پر ڈال کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے فون پر بات کرتے ہوئے کتراتی تھی، کیونکہ ہر بار ایسی کوئی بات نکل جاتی تھی کہ فون خاموشی سے بند کرنا پڑ جاتا تھا، اور پھر اینا کا پورا دن چپ چاپ اپنے کمرے میں گزر جاتا تھا۔ تب باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی کمی بھی مزید بڑھ جاتی تھی، اور وہ سب سے چھپ کر خوب دل کھول کے روتی، اور جب باہر آتی تو پھر سے فریش ہو چکی ہوتی تھی۔ نواز گیلانی اور فیروز گیلانی صرف 2 ہی بھائی تھے۔ وہ دونوں کافی کم عمر تھے جب باپ دل کا مریض ہو گیا اور گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ باپ کی بیماری نے ان کی تعلیم کو بھی نگل لیا تھا، اور مجبوراً وہ دونوں بھائی روزگار ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ چھوٹا موٹا کام کرتے ہوئے وہ دونوں گھر دھکیلنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے کہ باپ کی اچانک موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ گئے تھے، اور ماں کی خواہش جاری دیکھتے ہوئے نواز گیلانی نے فیروز گیلانی کو تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا، اور ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ اس طرح وہ گھر بھی اٹھا رہے تھے اور بھائی کی تعلیم کا بوجھ بھی۔ حالات کافی بہتر تھے، جن کے بلبوتے پہ بی جان نے بڑے بیٹے کی شادی کر دی، اور 3 سالوں میں 3 بچوں، رانیہ، شامر اور نویرہ کی پیدائش نے نواز گیلانی کو بوکھلا کے رکھ دیا۔ انہیں ایک کندھے کی ضرورت تھی جو ان کا بوجھ بٹا لیتا، اور یہ کندھا فیروز گیلانی کے سوا اور کس کا ہو سکتا تھا بھلا؟ اور اپنی تعلیم سے فارغ ہوتے ہوئے فیروز گیلانی نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اپنے ملک میں وہ سالوں دھکے کھاتے رہتے پھر بھی اچھی جاب ملنا ناممکن تھا، اور نہ ہی ان کے حالات بدل سکتے تھے۔ سو پیسہ کمانے کی غرض نے انہیں اپنوں سے دور کر ڈالا۔ وہ اپنا گھر بیچ کر اپنے جانے کے انتظام کر پائے تھے، اور نواز گیلانی حالات بدل جانے کی امید لے کر کرائے کے مکان میں آ بسے تھے، اور فیروز گیلانی جو پیچھے اپنا سب کچھ بیچ آئے تھے انگلینڈ پہنچ کر کام ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ لیکن ایک ویٹر، ایک کوک، ایک ڈش واشر سے بڑھ کر انہیں کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ انلیگل تھے۔ انہیں یہ کام چوری چھپے کرنا تھا اور وقت گزارنا تھا، لیکن فیروز گیلانی اپنے پیچھے کے حالات سے بخوبی باخبر تھے، اور حالات بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے وہ کچھ بھی کر ڈالا تھا۔ شادی کے بعد وہ قدرے آزاد ہو چکے تھے، اچھی جگہ جاب مل گئی تھی، اور انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہاتھ آ گئی تھی۔ اب وہ وقت پڑنے پہ واپس پاکستان بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ پاکستان نہیں گئے، بلکہ دن رات محنت کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز گیلانی کا بزنس جم چکا تھا۔ وہ گھر اور گاڑی کے مالک بن چکے تھے، ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا، بس فیروز گیلانی کی کمی تھی، اور بی جان دن رات اصرار کرتی تھی کہ واپس آ جاؤ۔ فیروز گیلانی اپنی بیوی اور اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ ایلس بہت اچھی لڑکی تھی، فیروز گیلانی کو بھی بہت چاہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے پاکستان نہیں جانے دیتی تھی۔ اسے فیروز گیلانی کی بے وفائی کا خدشہ تھا، لیکن وہ تمام عمر قید ہو کر بھی تو نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے
ایلس کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا مگر وہ نہیں مانی تھی اور مجبوراً فیروز گیلانی کو ہزاروں وعدے اور قسمیں دینے کے بعد پاکستان جانے کی اجازت ملی تھی، اور یوں وہ ایلس کو اپنی محبت کا، اپنی واپسی کا یقین دلا کر پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستان آ کر انہیں سچ مچ بہت خوشی ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے حالات ہی نہیں بلکہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ نواز گیلانی کے بچے بڑے ہو چکے تھے، بی جان خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن وہ اس خوشی میں مزید اضافہ چاہتی تھی، وہ بھی فیروز گیلانی کی شادی کی صورت، اور فیروز گیلانی بی جان کی خواہش سن کر بدک گئے تھے۔ بی جان، میں شادی کر چکا ہوں، آپ جانتی تو ہیں کہ ایلس میری بیوی ہے۔ دیکھ بیٹا، وہ گوری ہے، وہ کبھی بھی تیری نسل بڑھانے کا نہیں سوچے گی۔ تیری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ایک بھی بچہ نہیں ہوا۔ بیٹا، تجھے وارث کی ضرورت ہے، کیا ساری زندگی صرف اسی گوری میم کو لے کر بیٹھا رہے گا؟ بی جان کے مشورے انیسہ بیگم کو تپا رہے تھے۔ وہ اپنے گھر میں کسی دیورانی جٹھانی کی شراکت ہرگز نہیں چاہتی تھی، لیکن بی جان، اس میں اس بیچاری گوری میم کا کیا قصور؟ اگر اللہ نے اولاد دینا ہوئی تو دے دے گا۔ انیسہ بیگم نے فیروز گیلانی کی سائڈ دی۔ انیسہ، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، بی جان نے انہیں ٹوک دیا تھا، اور فیروز گیلانی کو بھی بی جان نے بری طرح گھیر لیا اور انہیں حامی بھرنا پڑی تھی۔ اور فیروز گیلانی کو حامی بھرتے دیکھ کر انیسہ بیگم کے خیالات نے بڑی تیزی سے کروٹ بدلی تھی۔ اگر فیروز نے شادی ہی کرنی تھی تو ہماری ثریا کیسی رہے گی؟ انیس بیگم کی بات پہ نواز گیلانی اور بی جان یکدم چونک گئے تھے۔ وہ اپنی بہن کا رشتہ سامنے رکھ رہی تھی لیکن ثریا کا رشتہ انہیں قطعی قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ مزاج کے لحاظ سے انیسہ بیگم سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی، اس لیے انہوں نے صاف انکار کر ڈالا اور گھر میں بدمزگی پھیل گئی تھی، جبکہ بی جان اس بدمزگی کو خاطر میں لائے بغیر اپنی سرگرمیوں میں لگ گئیں اور پھر ایک روز اپنی پسند سے نجمہ بیگم کو بیاہ لائی تھیں۔ فیروز گیلانی 2 ماہ بیوی کے ساتھ رہے تھے اور پھر واپس انگلینڈ چلے گئے تھے، جہاں ایلس ان کا انتظار کر رہی تھی، اور ایلس ان کی واپسی پر بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ لیکن اینا کی پیدائش پہ جب وہ پاکستان آئے تو نجمہ بیگم بہت بیمار تھی۔ ڈیلیوری کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں نے انہیں کمزور اور نڈھال کر دیا تھا، اور شاید اندر کہیں شوہر کی جدائی اور سوتن کا غم بھی انہیں کھائے جا رہا تھا۔ شادی سے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ایڈجسٹ کر جائیں گی، لیکن شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کا اتنی دور جا کر دوسری بیوی کے ساتھ رہنا سہ نہیں پائی تھیں، جبکہ فیروز گیلانی نجمہ بیگم کو ہر طرح سے اپنے ہونے کا مان بخشتے رہے تھے، اور ان کی تکلیف کے پیش نظر وہ انگلینڈ جانے سے 1 ہفتہ لیٹ ہو گئے تھے کہ ایلس ان کو کھوجتی ہوئی پاکستان آ گئی تھی، اور یہاں آ کر ایلس پہ انکشاف ہوا کہ فیروز شادی کر چکا ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے۔ فیروز گیلانی اسے روکتے رہ گئے، سمجھاتے رہ گئے، لیکن وہ واپس چلی گئی اور جاتے ہی ان پہ کیس دائر کر دیا تھا۔ مجبوراً نجمہ بیگم کو ان کے حال پر چھوڑ کر ننھی سی گڑیا کو جی بھر کے دیکھے بنا وہ واپس چلے گئے تھے، کیونکہ حالات سنگین ہو چکے تھے۔ اینا 1 سال کی تھی جب نجمہ بیگم کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن فیروز گیلانی بیوی کی موت کا سن کر بھی پاکستان نہیں آ سکے۔ ایلس کی اس بے اعتباری اور فیروز گیلانی کی مجبوری کے کھیل میں اینا جوان ہو گئی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے فیروز گیلانی ایلس کے ساتھ صرف 5 روز کے ایگریمنٹ پہ ملنے آئے تھے، اور اینا باپ کی شفقت کی تشنگی دل میں لیے چپ چاپ دیکھتی رہ گئی تھی، اور اس کے اندر کی یہی محرومیوں نے اسے باغی بنا دیا تھا۔ وہ خود سر و ہٹ دم ہو چکی تھی، وہ سب کو زج کر دینا چاہتی تھی، اور وہ ایسا کرتی بھی تھی۔ اس کا زیادہ ٹارگیٹ انیسہ بیگم ہوتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اینا سے خار کھائے رہتی تھی۔ جب وہ کچھ الٹا سیدھا کر دیتی تو ان کو مزید غصہ چڑھ جاتا تھا۔ دوسرا ٹارگیٹ شامیر ہوتا تھا، جو سب کو اپنے روب میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اینا اس کے روب میں نہیں آتی تھی، اور شامیر اس کی بدتمیزیوں پہ سلگتا رہ جاتا۔ سب سے زیادہ عزت و احترام وہ نواز گیلانی کا کرتی تھی، اور وہ بھی اس سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اور بی جان کی تو بات ہی الگ تھی۔ اس کا کالج میں پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا، کیونکہ اسے اپنے اسکول کی ایک کلاس فیلو مل گئی تھی۔ دونوں ایک کلاس اور ایک ہی مزاج کی تھی۔ پورا دن انجوائے کرتے ہوئے اور دوست بناتے ہوئے گزر گیا۔ 5 لڑکیوں کا یہ گروپ بہت سے وعدوں کے ساتھ دوستی نبھانے کا عہد کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گیا، اور پھر دوستی کا یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ یار، ایک بات بتاؤ، یہ محبت ہوتی کیسے ہے؟ اینا نے چپس کے پیکٹ سے چپس نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ یار، سمپل سی بات ہے، جب ایک فل ہائٹ کا مالک آپ کے سامنے ہو، اپنی بری آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہو، اپنے انابی ہونٹوں سے اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہو، اپنے مضبوط ہاتھوں سے آپ کے کندھے تھام کے یقین دلا رہا ہو، تو سچ پوچھو یار، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ کاشی نے آنکھ دباتے ہوئے محبت کا کافی رومانٹک سا نقشہ کھینچا تھا۔ اینا کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، محبت کے لیے فل ہائٹ، بھوری آنکھیں، انابی ہونٹ اور مضبوط ہونا کیا بہت ضروری ہے؟ اینا کا لہجہ فکر مند تھا۔ ہاں یار، محبت کرو تو کسی شاندار پرسنالٹی سے، اور اگر کوئی اتنا خوبصورت نہ ہو تو پھر محبت ہی نہ کرو میری جان، کاشی نے حل بتایا۔ تو پھر میں اتنا ہینڈسم لڑکا کہاں سے ڈھونڈوں گی جس سے میں محبت کر سکوں؟ اینا کو فکر ستانے لگی تھی۔ کیا تمہارے آس پاس کوئی بھی ایسا نہیں خوبصورت ہینڈسم؟ کاشی نے حیرانی سے کہا۔ خوبصورت اور ہینڈسم؟ اینا نے اپنے ذہن پہ زور دے کر اپنے جاننے والوں میں سے ہینڈسم لڑکا ڈھونڈنا چاہا تھا۔ نہیں یار، مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کیا تمہارے کزنس میں بھی کوئی نہیں ہے؟ کزنس؟ اب کی بار اینا نے کزنس کو سوچا تو شامر بھائی اور سمیر کے علاوہ
کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ہاں میرے 2 کزن ہیں یار، اس نے خوشی خوشی بتایا جیسے وہ چیز مل گئی ہو جس کی اسے تلاش تھی۔ کون کون؟ کاشی نے پوچھا۔ شامیر بھائی اور سمیر بھائی۔ زیادہ ہینڈسم کون ہے؟ شامیر بھائی، اینا نے اعتراف کیا تھا، ورنہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شامیر کی پرسنالٹی کا اعتراف کرنے سے صاف مکر جاتی۔ اگر بھائی کا لفظ ہٹا دو تو کیسا رہے گا؟ کاشی نے آنکھیں مٹکا کے پوچھا تھا اور اینا سمجھ میں آتے ہی اچھل پڑی تھی۔ ارے مجھے مروانا ہے کیا؟ وہ میری گردن مروڑ دیں گے اگر میں نے ان کے بارے میں ایسا سوچا بھی تو۔ اینا چپس کا پیکٹ مٹھیوں میں دبوچے ہوئے چلائی تھی۔ ارے کچھ نہیں کریں گے، لڑکیوں میں بڑا دم ہوتا ہے، لڑکے منچوں میں گھائل ہو جاتے ہیں اور جو پہلے ہی سے گھائل ہوں، اینا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ ان کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، روز اس لڑکی کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں، اینا نے اطلاع پہنچائی۔ تو یار اس لڑکی کو راستے سے ہٹا دو۔ کیسے یار؟ اینا اب اس کی باتوں سے الجھنے لگی اور بیزار ہونے لگی تھی۔ رانیہ آپی، آج میں نے اس لڑکی کو شامیر بھائی کے ساتھ ایک ہوٹل میں دیکھا تھا۔ شامیر بھائی اسے گفٹ دے رہے تھے، وہ مسکرا رہی تھی۔ رانیہ آپی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب کیا کرے؟ شامیر کو کیسے منع کریں کہ وہ اس سے میل جول نہ رکھے؟ رانیہ آپی کا لہجہ پر سوچ اور فکر مند تھا۔ شامیر بھائی کو نہیں، آپ اس لڑکی کو منع کریں جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اینا نے راستہ دکھایا۔ اس لڑکی کو منع؟ مگر کیسے؟ ارے آپی سمپل سی بات ہے، اس کے گھر جائیں، اسے کھری کھری سنا کر واپس آ جائیں۔ اینا کے خیال میں یہ سب کرنا بہت آسان تھا۔ نہیں اینا، ایسے کیسا ہو سکتا ہے بھلا؟ شامیر کو ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ ہی، وہ نہیں سمجھیں گے بلکہ وہ آپ پر غصہ کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ شارٹ کٹ استعمال کریں۔ اینا کی آنکھوں پہ کاشی کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس نے رانی کو اتنا پمپ کر دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے گھر جا پہنچی تھی۔ آپ کس کے کہنے پہ ریحا کے گھر گئی تھی؟ شامیر زندگی میں پہلی بار رانی آپی کے ساتھ اس لہجے میں بولا تھا جس پہ انہیں دکھ ہوا تھا۔ غلط لوگوں کی صحبت کا یہی تو اثر ہے کہ تم اپنے بڑوں کے سامنے اس لہجے میں بات کر رہے ہو۔ غلط وہ لوگ نہیں، غلط آپ لوگ ہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ نے ہر تعلق کو ایک ہی ترازو میں تولنا سیکھا ہے۔ ہاں آج کل کی لڑکیاں جیسی ہیں ان کا ہمیں خوب پتہ ہے، رانی آپی نے غصے سے کہا۔ اس وقت تو وہ تل ملاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، مگر جب شام کو ریحا سے واقعات کی تفصیل سنی تو اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس کا رخ اینا کے کمرے کی طرف تھا۔ آپ؟ اینا اسے دیکھتے ہی بیڈ سے اتر گئی، لیکن دوسرے ہی پل وہ زناٹا اس سے پڑنے والے تھپڑ سے لڑکھڑا کر بیڈ پہ گری تھی۔ شامیر بھائی شٹ اپ، اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لینا، میں سمجھتا تھا تم صرف زبان کی بری ہو، دل کی بری نہیں ہو، مگر مجھے آج پتہ چلا کہ تم زبان کی بری بھی ہو، دل کی بری بھی ہو اور دماغ کی بھی بری ہو۔ جتنی گھٹیا تم خود ہو اتنی گھٹیا تمہاری سوچ ہے۔ تم سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہو، حالانکہ تم صرف ایک ہو، تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ شامیر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے کیا؟ جو تم نے کیا ہے اچھا کیا ہے، تم نے رانی آپی کو ریحا کے بارے میں بتایا، میں نے ریحا کو برتھ ڈے گفٹ دیا، تم نے وہ بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا، تم نے رانی آپی کو ریحا کے گھر جانے پہ فورس کیا، تم نے انہیں ریحا کا ایڈریس دیا، تم نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے مشکوک کر دیا، تم نے ریحا کی انسلٹ نہیں کروائی، مجھے ہی میری نظروں میں گرا دیا ہے، پھر بھی تم کہو گی کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ اینا فیروز، آج اگر مجھ پہ ایک قتل معاف ہو جاتا تو میں تمہارا قتل کر ڈالتا۔ تم فساد کی جڑ ہو، امی سچ کہتی ہیں، تم مصیبت ہو، عذاب ہو اس گھر کے لیے۔ عذاب؟ وہ غصے سے لفظ چبا چبا کر کہتا، اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا اور اینا تھپڑ سے سن ہوتے رخسار پہ ہاتھ رکھے ساکت کھڑی تھی، شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شامیر کے نوکیلے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اس شخص سے محبت کرنے نکلی تھی لیکن خود بکھر کر رہ گئی تھی۔ اس کی ذرا سی نادانی اور بچپن نے اسے عرص سے فرش پر لاٹ پٹکا تھا اور وہ ریزہ ریزہ ہوئی ذات کو سمیٹتی رہ گئی تھی۔ پہلے اسے صرف یہ احساس ہوتا تھا کہ سب اس پہ غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے پھٹکارتے رہتے ہیں، مگر اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ انیسہ بیگم اور شامیر وغیرہ صرف غصہ ہی نہیں کرتے، اس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اسے اپنی ذات بوجھ لگنے لگی، وہ سب کی نظروں سے ہی نہیں اپنی نظروں سے بھی چھپنے لگی۔ اسے صرف شامیر نے شکل نہ دکھانے کا کہا تھا لیکن وہ سب سے اپنی شکل چھپانے لگی۔ بے شک اینا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس پہ یہ احساس حاوی تھا کہ شامیر نے جو کچھ اسے کہا وہ ان کے لیے مر جانے کی حد تک تھا۔ وہ ہنستی کھیلتی خوش رہنے والی اینا چپ ہو کر رہ گئی تھی اور اس کی اس چپ کا غم بی جان کو کھائے جا رہا تھا۔ البتہ گھر میں تو کسی کو کوئی فکر نہ تھی بلکہ سب سکون میں ہو گئے تھے۔ شامیر ہائر اسٹڈی کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا تھا، جس کے لیے آج کل اس کی کوششیں جاری تھی۔ وہ اپنے یورپ جانے کے انتظامات کر رہا تھا اور اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ آج کل اسٹڈی ویزا کی سہولت ملی ہوئی تھی اور وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ شاید قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی، جب اس کے سارے انتظامات ہوتے چلے گئے تھے۔ اسے 1 ماہ بعد امریکہ جانا تھا اور گھر والے سب ہی اس کے لیے اداس ہو رہے تھے۔ بھائی آپ واپس کب آئیں گے؟ سارا نے کافی اداسی سے پوچھا تھا۔ 4 سال بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔
شامیر نے مسکرا کر چھوٹی بہن کا ہاتھ تھپکا تھا۔ 4 سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں بھائی، زندگی بہت بدل جاتی ہے، سارا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اللہ سے بہتری کی دعا کرنی چاہیے گڑیا، اور اس نے بہن کو بازو کے گھیرے میں لے کر قریب کر لیا تھا۔ بھائی ہمارے لیے بھابھی بھی لے آنا، نویرا نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے چھیڑا تھا۔ اللہ خیر کرے، میرا بیٹا بھلا کیوں لانے لگا گوری میں؟ تمہارے چچا نے جو روک پال رکھا ہے کیا وہ کافی نہیں؟ انیسہ بیگم نے بیٹی کو ڈانٹ دیا تھا۔ امی میں تو بس مذاق کر رہی تھی، نویرا نے ماں کا غصہ کم کرنا چاہا۔ میں تو مذاق میں بھی ایسی بات کرنے سے ڈرتی ہوں، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آ جائے تو دھوم دھام سے شادی کروں گی، سارے ارمان پورے کروں گی اپنے۔ انیسہ نے شامیر کا ماتھا چوما تھا۔ امی اگر آپ سارے ارمان شامیر بھائی کی شادی پہ پورے کر لیں گی تو میرے لیے کیا بچے گا؟ سمیر نے دہائی دی اور وہ سب ہنس پڑے، اور ان سب کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کسی کی اداس آنکھیں گہری محرومی پہ رو رہی تھی اور دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ کتنا مکمل، کتنا پرفیکٹ منظر تھا اس کے سامنے۔ ایک بھائی اپنی چھوٹی بہن سے پیار کر رہا تھا، بہن لاڈ سے باتیں کر رہی تھی، ماں محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، دوسرے بہن بھائیوں کی نوک جھونک جاری تھی۔ سب کے درمیان ایک رشتہ تھا، مان تھا، محبت تھی اور ایک دوسرے کا احساس تھا۔ سب کچھ تھا وہاں، وہ سب کچھ جو اینا فیروز کے پاس نہیں تھا۔ بس دکھ تھا یا پھر آنسو تھے، اور ایک گہرا احساس تھا، محرومی کا احساس۔ سمیر اور سارا کی کسی بات پہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے شامیر کی نظر اوپر کی سمت اٹھی تو پھر اٹھی ہی رہ گئی۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ رکھے قدرے جھکی ہوئی اینا انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دیکھنا کیسا تھا یہ دیکھ کر شامیر کی ہنسی ڈوبتی چلی گئی۔ اینا اپنے احساس محرومی کو سمیٹتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، شاید اس لیے کہ شامیر اس کی شکل نہ دیکھے، جبکہ دوسری طرف اس کی شکل دیکھنے کی شدید خواہش جاگی تھی، نہ جانے کیوں۔ اینا کو ان لوگوں کو اس طرح خاموشی سے دیکھنا اور پھر خاموشی سے ہی وہاں ہٹ جانا، شامیر کے دل میں بے چینیاں بھر گیا تھا۔ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شامیر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اینا سے کچھ کہنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن عجیب سی بات تھی کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور جب اس کے کمرے تک پہنچا تو قدم سست پڑ گئے تھے۔ اسی کشمکش میں اس کی نظر اٹھی تھی اور وہ اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ اینا نیچے کارپیٹ پہ بیٹھی اپنے بیڈ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی، اور اس کے آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس کی تنہائی، اس کے اکیلے پن کا احساس شامیر کو اچھی طرح سے ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک اور احساس تھا جو شامیر کو اپنے گھیرے میں لے رہا تھا، اور وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے رہا تھا۔ بہت سے احساسات نے اسے بیک وقت اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اینا کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے میں اینا کو دیکھتا رہا۔ شامیر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انیسہ بیگم اوپر آئی تو شامیر کو اینا کے کمرے کے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کچھ نہیں امی، وہ اینا رو رہی تھی اس لیے رک گیا، نہ جانے کیوں وہ گھبرا گیا تھا، اسے اپنا لہجہ اجنبی سا لگا اور اپنے بہانے پہ حیرت ہوئی۔ اینا کیوں رو رہی تھی؟ انہوں نے بیٹے کی اڑی اڑی رنگت کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں، اس سے کندھے اچکائے، لیکن پھر بھی انیسہ بیگم نے تصدیق کرنے کے لیے اینا کے کمرے میں جھانک کر دم لیا۔ اپنے پیدا کرنے والوں کو رو رہی ہوگی منحوس، ماں پیدا کر کے مر گئی، باپ گوری کے ساتھ عیاشیاں کر رہا ہے، اور یہ مصیبت ہمارے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے رہ گئی ہے۔ انہوں نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے اسے کوسا تھا، اور شامیر کو ان کے کوستے سن کر بیزار ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی تھی، لیکن دل و دماغ میں وہ اینا کے دروازے کی چوکھٹ میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ وہ اتنی دور اتنے عرصے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے جانے سے پہلے اینا سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور جب موقع ملتا تھا تب اینا ہی منظر سے غائب ہو جاتی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے وہ اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی، اور اگر اتفاقاً نہ بھی جاتی تو کترا کر نکل جاتی تھی، اور اسی طرح میں سارے دن گزر گئے اور شامیر کی روانگی کا وقت آ گیا۔ آج سبھی گھر پہ تھے، نویرا، سارا، سمیر، نواز، گیلانی اور رانی آپی بھی شوہر اور بچوں سمیت آئی ہوئی تھی، لیکن صرف اینا گھر پہ نہیں تھی۔ وہ کالج گئی ہوئی تھی اور پھر وہاں سے اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی، یہ کہہ کر کہ وہ نوٹس بنانے جا رہی ہے، اور شامیر اپنے انتظار پر سر جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کی فلائٹ کا وقت کم رہ گیا تھا اور ابھی ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ گھر والے سبھی اسے سی آف کرنے گئے تھے، صرف بی جان گھر پہ تھی، اور اینا شام ڈھلے گھر واپس آئی تو پورا گھر اداسی کی لپیٹ میں نظر آیا تھا۔ سمیر ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹا تھا، سارا اپنے کمرے میں تھی، نویرا انیسہ بیگم کو تسلی دلاسا دے رہی تھی، اور نواز گیلانی بی جان کے پاس شامیر کی باتیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم تایا انکل۔ السلام علیکم بی جان۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ شامیر تم سے ملنے کے لیے انتظار کرتا رہ گیا تھا، نواز گیلانی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی وہ میں کچھ ضروری نوٹس بنانے چلی گئی تھی، 2 دن بعد ہمارے ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں، اس لیے۔ اس نے سنجیدگی سے بہانہ گھڑا۔ چلو یہ بھی ضروری تھا، اچھا کیا تم نے۔ وہ سر ہلا کر اس سے کالج کی روٹین پوچھنے لگے تھے، اور بی جان اندر ہی اندر اینا کی سنجیدگی پہ پریشان تھی۔ ابو فیروز انکل کا فون ہے، نویرا نے انہیں پکارا تھا، اور اینا چونک گئی۔ آؤ بیٹا تم بھی اپنے پاپا سے بات کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر اٹھ گئے تھے، لیکن وہ بات کرنے کی بجائے چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں
चली गई थी और बीजान देखती रह गई। नवेरा आप ही जल्दी करें प्लीज़, मैं लेट हो रही हूँ। ऐना पराठे के इंतज़ार में बैठी बेचैनी से बोली थी। अगर इतनी जल्दी होती है मोहतरमा तो खुद बना लिया करो, नवेरा भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है। अनीसा बेगम ने तनक्कर कहा तो रैना की सारी भूख उड़ गई। वो एक नज़र अनीसा बेगम और एक नज़र नवेरा को देखती अपना बैग लेकर डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई थी। अम्मी आप भी क्या करती हैं? सब के लिए बना रही हूँ, एक उसके लिए बना दूंगी तो। बस चुप कर, तू उसके लिए कब तक पराठे बनाती रहेगी? खुद इतनी लौटा हो गई है फिर भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। अनीसा बेगम ने बेटी को डांट दिया था और फिर अगली सुबह ऐना खुद किचन में पराठा बनाने आ खड़ी हुई थी और चंद लम्हों बाद ही उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। तपता हुआ घी उसके बाजू और हाथ को झुलसा कर रह गया। अम्मी, उसके मुंह से बेख्तियार माँ के लिए पुकार उभरी थी। बीजा ने उसको देखकर सीना पीट लिया था। अनीसा बेगम बौखला गई थी और नवेरा शर्मिंदा सी खड़ी थी। ऐना तकलीफ से तड़प रही थी। सुमैर ने भाग कर उसके लिए बरनाल ढूंढी और उसके बाजू पे लगाई। तुम्हें किसने कहा था पराठा बनाने को? बीजा ने गुस्से से पूछा और उनके सवाल पर ऐना की तकलीफ और जलन की शिद्दत मजीद बढ़ गई थी और साथ ही आंसू छलक पड़े थे। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ ऐना, तुम पराठा बनाने क्यों आई थी? बीजा ने पूछा। उनके तेवर बिगड़े हुए थे। अनीसा बेगम नजरें चुरा रही थी। मुझे जल्दी कॉलेज जाना था इसलिए खुद बनाने लगी है। ऐना ने अनीसा बेगम को कोई दोष नहीं दिया क्योंकि ऐना को एहसास हो चुका था कि वो खामखा सब पे बोझ बनी हुई है। जिस लड़की के अपने माँ बाप ही नहीं वो दूसरे पे रौब की जमाती, उसका अपना कौन है भला? यही सोचकर उसने सबसे शिकवे शिकायत और जिदे करना छोड़ दी थी। तुम नवेरा से कह देती, वो सुबह से उठी हुई है, बीजा ने खफगी से कहा। लेकिन ऐना फट पड़ी थी। नवेरा मेरी या मेरे बाप की मुलाजिम नहीं है जो मेरा हर काम वही करती रहेगी। 16 साल हो गए हैं मेरा बोझ उठाते हुए सबको, और अब और कितना उठाएं? जिंदा हूँ मैं, मर नहीं गई हूँ, सिर्फ हाथ जला है, कटा नहीं। अब बड़ी हो चुकी हूँ, अपने काम कर सकती हूँ, आप फिक्र ना करे, बड़ी मजबूत हड्डी है मेरी, आसानी से मरने वाली भी नहीं हूँ। मरना होता तो जब माँ मरी थी मैं भी मर जाती। वो तल्ख लहजे में कहती हुई वहाँ से चली गई। आज उसकी वैन नहीं आई थी इसलिए वो घर से पैदल ही निकल आई थी और अभी वो चंद कदम ही दूर पहुंची थी कि सुमैर की बाइक उसके करीब आ रुकी। बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। ऐना बैठो यार, देर हो रही है, सुमैर ने खफगी से कहा था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऐना ने किसी पे भी अपना हक जताना छोड़ दिया था। मैं कह रही हूँ ना, मैं चली जाऊँगी और अच्छा है टांगों की थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाएगी। उसने हल्के फुल्के अंदाज में सुमैर को टालना चाहा था। ऐना, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बैठो पीछे, वरना ज़िंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। सुमैर की धमकी में कुछ असर था, जब ही मजबूरन वो चुपचाप बैठ गई थी। ऐना, काफ़ी बदल गई हो तुम। हालांकि मैं समझता था कि पूरी दुनिया बदल सकती है लेकिन तुम नहीं बदल सकती, सुमैर ने अफसोस से कहा था। मैं भी इंसान हूँ सुमैर भाई, मैं भी बदल सकती हूँ, उसने हंसकर कहा। लेकिन तुम नहीं जानती हैं ना, कुछ लोगों के बदलने पे अफसोस होता है, वो जैसे होते हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। तुम हमारे घर की रौनक हो, हंसती खेलती रहा करो। सुमैर ने प्यार से समझाया। हाँ, मैं घर की रौनक ही तो हूँ और कुछ भी नहीं, उसने आस्ती से कहा था। लेकिन सुमैर उसकी बात ना सुन सका था क्योंकि सामने फुटपाथ पे एक बूढ़ा आदमी अचानक रोड पे उतर आया था। उसको बचाते बचाते सुमैर ने यकदम बाइक को साइड की समत मोड़ा था और पीछे से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी उसकी बाइक को एक झटके से उड़ाते आगे बढ़ गई थी। ऐना की ज़ोरदार चीख बुलंद हुई थी और फिर इन चीखों में और दर्द की शिद्दत में इजाफा होता चला गया। पीछे बहुत सी गाड़ियों के टायर चिरचिराए थे। इस एक्सीडेंट की खबर से गेलानी हाउस के दरो दीवार दहल कर रह गए थे, लेकिन दर्द का पहाड़ किस पे टूटा था ये अभी किसी को भी पता नहीं था। नवाज गेलानी बमुश्किल अस्पताल पहुंचे थे। उनके बीच अनीसा बेगम, बीजान, नवेरा, सारा और रानी आपी भी पहुंच गई थी। लेकिन अस्पताल की राहदारी में साकत बैठे सुमैर को देखकर वो सब ठिठक गए थे। सुमैर, नवाज गिलानी की आवाज़ पे खून में लथपथ सुमैर तड़प कर सीधा हुआ था। बाबा, वो ऐना। सुमैर दहशत ज़दा सा बाप से लिपट कर रो पड़ा था। ऐना, क्या हुआ? ऐना को नवाज गिलानी चौंक गए थे। बाबा, ऐना मेरे साथ, वो एक्सीडेंट में बहुत ज़ख्मी हुई है बाबा, उसे बहुत बहुत चोटें आई हैं। सुमैर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था और नवाज गिलानी के साथ साथ बीजान का दिल भी मुट्ठी में आ गया था। तुम खुद तो ठीक हो ना? अनीसा बेगम ने आगे बढ़ के बेटे को फिक्रमंदी से छुआ। सुमैर को खुद भी काफ़ी चोटें आई थी, उसका खून भी बह रहा था, लेकिन उसे अपनी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ ऐना की फिक्र थी क्योंकि जिस हालत में वो लोग ऐना को लेकर अस्पताल पहुंचे थे ये वही जानता था। उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस ऐना ठीक नहीं है, वो नहीं बचेगी, वो मर जाएगी बीजान, वो मर जाएगी। सुमैर की जहनी हालत बहुत मुंतशिर हो चुकी थी। नवाज गिलानी ने डॉक्टर से कहकर उसकी ट्रीटमेंट करवाई और ऐना की कंडीशन पूछी, लेकिन डॉक्टर्स फ़िलहाल कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे थे। और ठीक 2 घंटे बाद डॉक्टर्स के मुकम्मल चेकअप के बाद पता चला ऐना की दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया है, जिसके लिए उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी था। और दोनों टांगों के ऑपरेशन का सुनकर सबके सब साकत और सामत रह गए थे और बीजान बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल से 1 माह बाद डिस्चार्ज होकर वो घर आई थी, लेकिन व्हील चेयर पर उसकी टांगों का ऑपरेशन कामयाब हुआ था। लेकिन फिर भी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी
وہ چل نہیں سکتی تھی، اس کے لیے گھر پہ اس کا ٹریٹمنٹ ضروری تھا، اور ڈاکٹر نے بے حد اصرار سے انہیں تاکید کی تھی کہ وہ اس کے روزانہ ایکسرسائز اور مساج بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ اس کا چیک اپ، اس کی میڈیسن اور اس کی خوراک پر پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے اپاہج ہو گئی تھی۔ وہ جو پہلے تھوڑا بہت بول بھی لیتی تھی، بات کر لیتی تھی، اس حادثے کے بعد بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ شروع میں نویرا اس کا کافی خیال رکھتی تھی، لیکن پھر نویرا کے ایگزامز شروع ہو گئے تو اینا پہ توجہ کم ہو گئی۔ سارا پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہی اینا کے کمرے میں آتی۔ سمیر روزانہ آتا تھا، لیکن وہ لڑکا تھا، نہ تو وہ اینا کو ایکسرسائز کروا سکتا تھا، نہ ہی اس کے مساج کر سکتا تھا۔ البتہ وہ اس کی میڈیسن اور کھانے پینے کا کافی دھیان رکھتا تھا۔ اس حادثے کے 2 ماہ بعد فیروز گیلانی کا فون آیا تھا، اور وہ اینا کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ جب سے اینا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، بی جان بستر سے لگ گئی تھی، اس لیے اینا کی سہولت کے لیے فیروز گیلانی نے ایک ملازمہ کا بندوبست کرنے کو کہا تھا، جو سمجھدار بھی ہو اور ہر وقت اینا کے ساتھ بھی رہے۔ فیروز گیلانی کا آئیڈیا نواز گیلانی کو بہت اچھا لگا تھا اور پسند آیا۔ وہ ان کا فون سن کر اینا کے پاس آئے تھے، لیکن اینا نے فیروز گیلانی کا نام سنتے ہی انہیں روک دیا تھا۔ پلیز انکل، مجھ سے کسی کی بھی بات مت کیا کریں، مجھے کسی کا بھی ذکر نہیں سننا۔ لیکن بیٹا تم جانتی تو ہو وہ… ہاں میں جانتی ہوں کہ اگر میں مر بھی جاتی تو وہ میرا جنازہ پڑھنے نہ آتے، صرف اس ڈر سے کہ ان کی بیوی ان پہ کیس کر دے گی، اینا چٹک کر بولی۔ بیٹا وہ بھی تو مجبور ہے، اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر یہاں آ جاتا ہے تو تم جانتی اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس اپنی کسٹڈی میں لے لے گی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے، پھر وہ جیل میں جائے گا ہی، الٹا ہم ہی پریشان ہوتے رہیں گے، انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے تایا انکل، جو جیسا ٹھیک ہے، میں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سامنے میرے کسی بھی نام نہاد رشتے کا کوئی ذکر نہ ہو۔ اگر ماں کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو باپ کے نہ ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے سب کے درمیان گھس کر بیٹھتی تھی، پھر بھی تنہا رہتی تھی، اب کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، اب بھی تنہا ہی رہتی ہوں، کچھ خاص فرق تو نہیں پڑا۔ زندگی چل رہی ہے، زندہ سلامت ہوں، بس یہی فرق آیا ہے نا کہ میں چل نہیں سکتی، معذور ہو گئی ہوں، ٹانگیں اپاہج ہو گئی ہیں، میں رک گئی ہوں، باقی سب کچھ چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، وقت چل رہا ہے اور سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ وہ بہت بے تاثر سے اسپاٹ لہجے میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، اور نواز گیلانی بھیگی آنکھوں سے واپس پلٹ گئے تھے۔ بی جال نے 2 سال اینا کا دکھ دل پہ سہا تھا، اور 2 سال بعد وہ اس کا دکھ کا بوجھ دل پہ لیے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ان کی موت کا دکھ کسی اور کو شاید ہوا تھا یا نہیں، اینا کو توڑ کے رکھ گیا تھا۔ اس گھر میں صرف بی جان ہی تو تھیں جنہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں کی محبت دی تھی، دونوں طرح کا پیار دیا تھا، ہمیشہ اس کے لیے ڈھال بنی تھی۔ اینا قسمت کا یہ وار بھی بڑی بہادری سے سہ گئی تھی۔ شامیر کے ان دنوں ایگزامز ہو رہے تھے، اس لیے وہ چاہنے کے باوجود نہیں آ سکا تھا، اور فیروز گیلانی نے پہلی بار ایک انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ ایلس کو طلاق دے کر اچانک پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ ایلس یقیناً برطانیہ ایمبیسی کے ذریعے ان پہ کیس کر دیتی، لیکن اس بار شاید قسمت کے فیصلے کچھ اور تھے۔ اچانک ایلس کی بہن اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ دونوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور ایلس غم زدہ سی فیروز گیلانی کی بے وفائی بھی فراموش کر گئی تھی۔ شاید اسے فیروز گیلانی کی دکھ بھی یاد آ گئے تھے، اور اس پہ اطراق ہو چکا تھا کہ اپنوں کو چوٹ پہنچے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے باوجود کسی کو قید کر کے رکھنا، اپنی پابندی جمائے رکھنا بھی کسی ظلم سے کم نہیں تھا۔ گڈ مارننگ اینا جی، سمیر دروازہ ناک کر کے اندر چلا آیا تھا۔ وہ جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کب سے کھلی کھڑکی سے نظر آنے والے آسمان کو دیکھے جا رہی تھی، سمیر کی آواز پہ چونک کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سمیر نے کھڑکی کی سمت دیکھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ آسمان بھی معذور ہی ہے نا، یہ بھی تو کہیں آنے جانے کے قابل نہیں۔ اس کی بات پہ سمیر ذرا دیر کو چپ کر گیا تھا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ اینا، جب بھی سوچتا ہوں کہ تمہارا مجرم میں ہوں تو سچ پوچھو دل سے یہی آ نکلی ہے کہ کاش میں معذور ہو جاتا لیکن تمہیں کچھ نہ ہوتا۔ اس روز میں نے ہی تمہیں زبردستی اپنی بائک پہ بٹھایا، حالانکہ تم انکار کر رہی تھی، کاش میں اس روز تمہیں پیدل جانے دیتا۔ سمیر کی ندامت پھر سے تازہ ہو گئی تھی، وہ مجرم بنا کھڑا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، تم یہ بتاؤ آج تم میرے کمرے کا راستہ کیسے بھولے ہو؟ اینا نے گزری بات کو چھوڑ کر آج پہ زور دیا، اور سمیر کو مزید شرمندگی ہوئی۔ یار پڑھائی میں بہت بزی رہتا ہوں، اور جب فارغ ہوتا ہوں تب بابا کسی نہ کسی کام سے باہر بھیج دیتے ہیں، شام کو جم جانا ہوتا ہے، اور رات کو تھوڑی دیر کے لیے جب فارغ ہوتا ہوں تب تم سو چکی ہوتی ہو۔ سمیر نے وضاحت پیش کی تھی۔ بے بس لوگ کبھی سو نہیں پاتے سمیر، ساری رات وہ اپنی بے بسی اور لاچاری سوچتے سوچتے صبح کر دیتے ہیں۔ وہ تلخی سے ہنسی تھی، اور سمیر ایک بار پھر کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ اینا اپنی مایوسی اور بے بسی پہ سر جھٹکتی ہوئی اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگی تھی۔ تم نے بتایا نہیں سمیر، کس لیے آئے تھے صبح صبح؟ لگتا ہے میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ ڈونٹ وری ڈیئر، مجھ جیسے لوگوں کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے، اس نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک گڈ نیوز دینے آیا تھا۔ گڈ نیوز؟ آج شامیر بھائی آ رہے ہیں، سمیر نے خوشی خوشی اطلاع دی تھی، لیکن اینا کی سوچ ایک پل میں ڈوب کر ابھری تھی۔
4 سال گزر گئے، یعنی وہ 4 سال سے اس حال میں بیٹھی تھی۔ اینا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سمیر نے بے تکا سا سوال کیا تھا۔ ہاں اچھی نیوز ہے، مبارک ہو، اس نے کہہ کر چہرہ جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر ریلیکس کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے میں چلتا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ وہ اینا کا ہاتھ تھپک کر باہر نکل گیا تھا اور اینا کتنے ہی لمحے ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اتنا وقت گزر گیا تھا، اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اور وہ آج بھی وہیں کی وہیں تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے ویل چیئر کو دیکھا تھا اور پورے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کی سسکیاں چیخوں میں بدل گئیں اور وہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی ہوئی گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ اپنی محتاجی کا احساس آج بھی حاوی ہو گیا تھا۔ اینا کہاں ہے؟ شامل کو گھر آئے ہوئے پورا دن گزر گیا تھا، لیکن پھر بھی اینا کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ تب ہی اس نے بالآخر خود ہی پوچھ لیا تھا۔ اپنے کمرے میں، سارا نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ سارا کا مزاج اپنی ماں جیسا ہی تھا، وہ بھی اینا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا اسے میرے آنے کا پتہ ہے؟ شاید ہاں، سارا نے کندھے اچکائے تھے۔ پھر وہ باہر کیوں نہیں آئی؟ شامل کے سوال پہ سارا نے چونک کر اس کے سمت دیکھا تھا، کیونکہ شامل کا سوال کافی حیران کن تھا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ سارا کو حیرت ہو رہی تھی۔ کس چیز کا؟ یہی کہ اینا باہر کیوں نہیں آئی۔ شاید اس لیے کہ وہ 4 سال گزر جانے کے بعد بھی مجھ سے خفا ہے۔ شامل کو جس چیز کا گمان تھا اس نے وہی کہا تھا، لیکن میرے خیال میں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ اینا سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے آنے کا انتظار مت کریں، اس کے کمرے میں جا کر خود مل لیں، سارا نے عجیب مبہم سے انداز میں کہا تھا، اور شامل نے الجھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی انیسہ بیگم کو دیکھا۔ امی، اینا کمرے میں کیوں ہے؟ یہ سارا کیا کہہ رہی ہے؟ شامل کے سوال پہ انیسہ بیگم کا رنگ بدلا تھا۔ ارے بیٹا، یہ ملنا ملانا تو ہوتا رہے گا، تم سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، کمرے میں جا کر آرام کرو، نیند پوری ہوگی تو فریش ہو جاؤ گے۔ انیسہ بیگم کے ٹالنے والے انداز پہ شامل ٹھٹک گیا تھا، اسے کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہوا تھا۔ میں فریش ہی ہوں، ایک بار اینا سے مل لوں، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ انیسہ بیگم کو تو پتنگے لگ گئے۔ اسی دن کا تو ڈر تھا مجھے پتا تھا یہ لڑکا میرے اختیار میں نہیں ہے، اسے ہمدردی کا بخار چڑھ جائے گا۔ وہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے نا؟ فیروز گیلانی مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تھے، انہیں دیکھ کر رک گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ کہہ کر چلی گئی۔ اینا ویل چیئر پہ بیٹھی کھلی کھڑکی سے باہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی، جب اس کے پیچھے کھٹکے کی آواز ابھری۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، اسے اس وقت فیروز گیلانی کی آمد کی توقع تھی۔ وہ نماز پڑھ کر اس کے پاس ہی آتے تھے، لیکن آج ان کی جگہ شامل کو دیکھ کر وہ تھم سی گئی تھی، جبکہ شامل کو یوں لگا جیسے اس کا دماغ ایک دھماکے سے اٹھ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اینا شامل کے چہرے پہ زلزلے کے آثار دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس کی حالت کافی ابتر تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے اینا کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھتا رہا تھا اور پھر چند سیکنڈ بعد اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کی خاموشی خاصی خوفناک تھی۔ امی، سارا، سمیر، اس نے ڈرائنگ روم میں آتے ہی کافی بلند آواز سے سب کو پکارا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ نواز گیلانی اور انیسہ بیگم آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ نواز گیلانی کو بیٹے کی اتنی بلند آواز پہ حیرت ہوئی تھی۔ اینا کب سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے؟ اس نے انیسہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اینا اور سمیر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سمیر بچ گیا ہے، جبکہ اینا کی ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا اور اس کی ٹانگوں کا آپریشن ہوا ہے۔ آپریشن کامیاب ہوا ہے، جس کے بعد اینا اب بالکل ٹھیک ہے، اس نے چبا چبا کر کہتے ہوئے ماں کو بغور دیکھا تھا۔ تو اس وقت وہ ٹھیک ہی تھی نا؟ انیسہ بیگم تیزی سے بولی۔ اس وقت ٹھیک تھی تو کیا اب پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جو وہ دوبارہ سے معذور ہو کر ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ شامل مزید غصے میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے تو یہی کہا تھا کہ اب وہ ٹھیک ہو چکی ہے، اور میں نے بھی تمہیں یہی بتایا تھا۔ اب اس لڑکی نے خود ہی چلنے پھرنے کی، ایکسرسائز کرنے کی کوشش نہیں کی تو بھلا ہم کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے ناگواری سے کہا۔ امی، ایک معذور، اپاہج، محتاج انسان خود بھی کچھ نہیں کر سکتا، دوسرے اس کا سہارا بنتے ہیں، تب وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی لاپرواہی اور بے حسی دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے کہ اس کی محتاجی کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ بہت حوصلہ، بہت جگرا ہے آپ لوگوں کا، ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کو گھر کے ایک کمرے میں بٹھا کر بہت ٹھاٹھ سے زندگی جی رہے ہیں۔ وہ سمیر اور سارا وغیرہ کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شامل، رکو، بات سنو۔ انیسہ بیگم لپک کے پاس آئیں۔ امی، بہت غلط کیا آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھ کر، اور میں جانتا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میرے پاکستان سے جانے سے چند دن پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اینا کو پسند کرنے لگا ہوں، اسی لیے جب بھی فون پہ اینا کے بارے میں پوچھتا تھا اب ٹھیک سے جواب نہیں دیتی تھی۔ لیکن آج آپ سب کے سامنے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اینا کو پسند کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ چاہے جس حال میں بھی ہے۔ میری شادی اسی سے ہوگی، اور اگر میرے اس فیصلے پہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اعتراض ہے، وہ بے شک میری شادی میں شریک نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اپنی بات کہہ کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اینا، I'm sorry، سب کے ساتھ ساتھ میں بھی تمہارا مجرم ہوں۔ شامل صبح صبح اس کے کمرے میں آیا تھا اور اس کے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھ گیا تھا۔
मेरा मुजरम कोई भी नहीं, मुजरम तो मैं खुद हूँ और सज़ा भुगत रही हूँ, बस यही बहुत है। वो आहिस्ती से बोली। ऐना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, वरना मैं यकीनन तुम्हें कॉल करता, तुमसे बात करता। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। शामिर अपनी नदामत, अपनी शर्मिंदगी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। मेरा आपसे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपको मेरे सामने इस तरह शर्मिंदा होना पड़े, और ज़रूरी नहीं कि आप मुझे कॉल करते, मुझसे बात करते, मेरा हाल पूछते। बस वक्त गुजरना था, गुजर गया। ऐना ने अपने मखसूस बेतासर लबो लहजे में कहा था। वक्त को ऐसे नहीं गुजरना चाहिए था ऐना। शामिर को पछतावा घेर रहा था, लेकिन ऐना उस स्टेज पे थी जहाँ किसी का भी दुख, मलाल, पछतावा, अपनायत और माफ़ी तलाफ़ी कोई मायने नहीं रखते थे, जहाँ वो बेहिसी की चादर ओढ़ चुकी थी। आज से 2 साल पहले अपने चेहरे पे पेशेमानी लिए इसके वालिद मोहतरम फ़िरोज़ गिलानी भी इसी तरह उसके पास आए थे और अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग रहे थे, जिस पे कुछ भी कहे बगैर ऐना बहुत ही फॉर्मल से अंदाज में पेश आई थी, और उसका ये लिया दिया अंदाज अब हर एक के लिए मखसूस हो चुका था। शामिर को पाकिस्तान आए हुए 1 माह हो चुका था जब उस झील में कंकर पड़ा था और लहरें दूर तक फैली थी। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शामिर नवाज़ का नाम भी सुनना नहीं चाहती, और आप कह रहे हैं मैं उससे शादी कर लूँ? वो इतने ज़ोर से चिल्लाई थी कि उसकी आवाज़ कमरे से बाहर तक सुनी गई थी। वो चीख चीख कर कहती पागल होने लगी थी, और फ़िरोज़ गिलानी चुपचाप सर झुकाए कमरे से बाहर आ गए थे। शामिर उस वक्त घर पे नहीं था। जब घर आया तो पहला सामना अनीसा बेगम से ही हुआ था। मुबारक हो बेटा, आपकी चहीती ने शादी से इनकार कर दिया है। उसके बाप ने पूछा था उससे कह रही थी कि मैं तो शामिर की शक्ल नहीं देखना चाहती, शादी तो बहुत दूर की बात है। कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है, उसे इनकार करने का पूरा हक है। हमने उसके साथ क्या अच्छा किया है जो वो मेरे प्रपोजल पे खुश होती फिरे। वो 1 बार नहीं 10 बार इनकार करे तब भी कम है। ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठते हुए वो अपने बूटों के तस्मे खोलने लगा था। अनीसा बेगम पहले उसकी बात पे हैरान, फिर खुश हुई थी। गोया तुम उसका इनकार तस्लीम कर चुके हो। मैंने ये कब कहा अम्मी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इनकार करती है तो करे, मैं उसे मनाऊँगा। वो 10 बार इनकार करेगी, मैं 10 बार मनाऊँगा। सरशार से अंदाज में सोफे पे नीम दराज हो गया था और अनीसा बेगम कलस कर रह गई। और फिर ये रोज़ होने लगा। वो शामिर के प्रपोजल से इस कदर चिढ़ चुकी थी कि कोई नाम भी ले लेता तो वो चीखने चिल्लाने लगती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो फ़िरोज़ गिलानी पे और शामिर उस हंगामे की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में ही आ गया था जहाँ फ़िरोज़ गिलानी मुजरम बने बैठे थे। तब शामिर ने खुद साफ साफ बात करने का सोचा था, और जब गुस्से में आ गया तो अपने कमरे से अपनी डायरियाँ और गिफ्ट्स उठा लाया था। ये डायरियाँ उसने इंग्लैंड में लिखना शुरू की थी, और इन डायरियों में तहरीर लफ्ज़ों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ ऐना की ज़ात थी। वो ऐना जो शामिर के प्रपोज़ल को महज एक हमदर्दी और नदामत का नाम दे रही थी, वो इस डायरियों में तहरीर मोहब्बत और चाहत को पढ़कर दम बखुद रह गई थी, और फटी फटी आंखों से उन गिफ्ट्स को देख रही थी जो शामिर उसके लिए लेकर आया था। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, हर चीज़ का उसने ख़ास ध्यान रखा था। एक एक चीज़ को बहुत एहतियात और बहुत चाहत से पैक किया हुआ था। उसकी मोहब्बत उसके लफ्ज़ों से, उसकी चीज़ों से ही छलकी पड़ी थी। ऐना गंग सी हो चुकी थी। मगर मैं फिर भी ये शादी नहीं कर सकती। मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। सब कुछ जान लेने के बाद ऐना का लहजा तो बदल गया था, लेकिन बयान अब भी नहीं बदला था। वो अब भी शादी से इनकारी था। मुझे वजह बता सकती हो? शामिर संजीदगी से उसे देख रहा था। प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें, वो रुख मोड़ते हुए बोली थी। क्यों छोड़ दें अकेला? किस लिए? हर बात पे तुमने एक ही रट लगाई होती है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों भागती हो सबसे? शामिर ने उसे कंधों से थाम लिया था। क्योंकि सब मुझसे भागते रहे हैं, क्योंकि सब ने मुझे नफ़रत, तन्हाई और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपकी माँ मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती, इसलिए कि आपकी ये नाम नेहाद मोहब्बत, अपनायत और हमदर्दी में मुझे चलने की ताकत ना दे दे। आज इतने सालों बाद आपका ये अपनापन मेरे किसी काम का नहीं। मुझे जब सबकी ज़रूरत थी तब कभी किसी ने मेरे कमरे में झांका तक नहीं था, यहाँ तक कि मेरे बाप को भी मेरी परवाह नहीं थी। आज अगर सबके दिल में मेरे लिए दर्द जागा है तो मेरे किस काम का? आपका ये आज का दर्द मेरे गुजरे हुए दर्द को कम नहीं कर सकता। आपकी ये हमदर्दी मेरी अज़ियत, मेरे दुख नहीं समेट सकती। जिन अज़ियतनाक रातों को मैंने अकेले जाकर गुजारा वो मैं भूलूँ भी तो कैसे? ऐना शामिर के सवाल पे चटक गई थी। उसके आंसू रुखसारों को भिगोते चले गए थे। ऐना प्लीज़ मुझे गुजरे वक्त का आईना मत दिखाओ। जो कुछ मेरी बेखबरी और नादानिस्तगी में हो चुका है उसकी सज़ा ना दो। मेरे जज्बात को, मेरे एहसासात को समझने की कोशिश करो। बेशक तुम्हें अपनी मर्ज़ी करने का इख्तियार है, लेकिन प्लीज़ सिर्फ़ एक बार मेरी मोहब्बत को तो सोच लो। शामिर का लहजा इल्तिजाइया हो गया था। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत। नफ़रत करती हूँ मैं आपसे। दूर हो जाए, मेरी नज़रों से चले जाए यहाँ से। वो कहते कहते चिल्लाने लगी। उसका अंदाज़ जुनूनी सा हो रहा था। शामिर ने उसे रोकना चाहा तो वो शामिर के गले पड़ गई थी।
وہ چاہتا تھا کہ اینا ایک بار دل کھول کر اپنے اندر کا غبار نکال لے، تمام گلے شکوے اور غصہ سب ایک ساتھ باہر ڈالے، اور شامیر کی توقع کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ روتے روتے تھک گئی تو اسی کے کندھے پہ سر رکھ کر سسکنے لگی تھی، اور شامیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے اسے اپنی محبت اور اپنی ذات کا مان بخشا تھا، اور اینا اپنی سسکیوں میں نہ جانے کیا کیا کہتی چلی گئی تھی۔ اینا کی شرط تھی وہ شادی کے بعد گیلانی ہاؤس میں نہیں رہے گی، اور شامیر نے اس کی یہ شرط آنکھیں بند کر کے مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ گھر کے ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے چند ہی دنوں میں اپنے لیے ایک فلیٹ کا بندوبست کر لیا تھا، اور آج وہ دھوم دھام سے اسے رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اور پہلے قدم پہ ہی اینا گھبرا گئی تھی، کیونکہ مسئلہ سیکنڈ فلور پہ جانے کا تھا۔ اینا دلہن بنی گاڑی میں بیٹھی تھی، اور شامیر فلیٹس کی بلڈنگ کو مانی خزی سے دیکھتا ہوا اینا کی سائڈ میں آیا تھا۔ کیا خیال ہے دلہن صاحبہ، سیڑھیوں پہ انجوائے کرتے ہوئے جائیں کہ لفٹ کا سہارا لیں؟ اینا کا چہرہ جھکا ہوا تھا، اس کے لہجے اور بات پہ مزید جھک گیا تھا۔ لفٹ سے چلتے ہیں، اینا نے آہستگی سے کہا تھا۔ یہی تو میں سننا چاہتا تھا جناب، شامیر شرارت سے ہنسا، اور گاڑی کو لاک کرتے ہوئے اس نے اینا کو پورے استحقاق سے بازوں میں اٹھا لیا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی تازہ گلاب کے پھولوں کی مہک نے چار سو پھیلتے ہوئے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ شامیر نے اینا کو بڑے مان کے ساتھ بیڈ پہ بٹھایا تھا، اور کمرے کو دیکھ کر اینا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا شامیر کمرے کو اتنا ڈیکوریٹ کرے گا۔ پورا کمرہ تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کمرے کی دیگر ڈیکوریشن اور کلر کمبینیشن بہت خوبصورت تھے۔ اینا نے ایک ایک چیز کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو یار، بیڈ روم اچھا نہیں لگا؟ شامیر دروازے لاک کر کے واپس آیا تو اینا کو ایک ہی زاویے سے بیٹھا دیکھ کر پوچھ لیا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے فوراً چہرہ جھکا لیا تھا، کیونکہ آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ پھر کیسی بات ہے؟ شامیر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میں اتنی محبت اور اپنائیت کی عادی نہیں ہوں شامیر، وہ ہنسی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ رہو گی تو عادی بھی ہو جاؤ گی، تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم مجھ سے پیار کرنے لگو گی، وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا تھا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، وہ گہری پرسکون نیند سو رہی تھی جب شامیر نے اس کے کان کے قریب کافی گمبھیر آواز میں اسے مارننگ وش کرتے ہوئے نیند سے جگا دیا تھا، اور اینا کے چہرے پہ بکھرے بال آہستگی سے پیچھے ہٹا کر اس کے ماتھے کا بوسہ دیا تھا۔ اتنی جلدی؟ اینا نے ٹائم دیکھ کر کہا۔ رانی آپی کی کال آئی تھی، وہ ہمارے لیے ناشتہ لے کر آ رہی ہیں، اس لیے سوچا تمہیں جگا دوں۔ شامیر نے اس کو اپنے بازو کا سہارا دیتے ہوئے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ لیکن میں پھر لیٹ ہو جاؤں گی، مجھے تیار ہونا ہے۔ کوئی بات نہیں یار، میں تمہیں واش روم چھوڑ آتا ہوں، آپی کے آنے تک تم شاور لے کر فریش ہو جاؤ۔ تمہارے کپڑے اور تولیہ میں واش روم میں رکھ آیا ہوں۔ اسے ویل چیئر پہ بٹھا کے شامیر باتھ روم میں لے آیا تھا۔ صابن، شیمپو، تولیہ، باڈی اسپرے، سب کچھ، اور وہ اس کے قریب رکھ کے پانی چیک کر کے باہر چلا گیا تھا، اور اینا کتنے ہی لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ گڈ مارننگ ڈیئر، رانی آپی نے گھر میں داخل ہوتے ہی مسکرا کر وش کیا تھا۔ گڈ مارننگ، شامیر حمزہ اور سونی کو پیار کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اینا کہاں ہے؟ وہ شاور لے رہی ہے۔ اوکے تم بیٹھو، میں ناشتہ نکالتی ہوں، تب تک وہ بھی آ جائے گی۔ رانی آپی ان کے چھوٹے سے امریکن سٹائل کچن کی سمت بڑھ گئی۔ کیسا فیل کر رہے ہو شادی کے بعد؟ انہوں نے اسے چھیڑا تھا۔ شامیر مسکرا دیا۔ ابھی تو صرف خوشی فیل کر رہا ہوں، لیکن میں اس خوشی کو بہت زیادہ خوشی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، قسمت کے ساتھ کوشش اور محنت کا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ شامیر کا لہجہ ایک ترنگ لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب بہت خاص ہے آپی، میں اینا کو اس کے قدموں پہ دوبارہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے دن رات محنت کرنی پڑے۔ میں نے آج دن 12 بجے ایک ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا ہے، جو اینا کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ شامیر کی بات پہ رانی آپی کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا اینا ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپی خدا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، میں نے اینا کا مسئلہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، انہوں نے مجھے اچھے کی امید دلائی ہے، اور ویسے بھی مجھے اس کی پاک ذات پہ پورا یقین ہے، انشاءاللہ اینا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ شامیر کا لہجہ پر یقین تھا۔ ویل چیئر پہ بیٹھی اینا کے آنسو چھلک پڑے، وہ شامیر کی باتیں سن کر رو پڑی تھی۔ اب اگر وہ نہ بھی ٹھیک ہوتی تو اسے کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ اب اس کا احساس کرنے والا، اس کا درد بانٹنے والا ساتھی اس کے ساتھ تھا۔ شامیر کی مسلسل ایکسرسائز، مساج، میڈیسن اور توجہ نے یہ دن دکھایا تھا کہ پورے 8 ماہ بعد اینا نے 4 سال بعد پہلا قدم اٹھایا تھا۔ وہ شامیر کا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پھر اگلے 6 ماہ تک وہ اسٹک کا سہارا لینے لگی تھی، اور ٹھیک 2 سال بعد اینا اپنے قدموں پہ چل کے واپس گیلانی ہاؤس آئی تھی اپنے پاپا سے ملنے۔ اینا میری بچی، وہ اسے دیکھ کر بے یقین ہو گئے تھے۔ کیسے ہیں پاپا؟ وہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ کون آیا ہے؟ انیسہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم تائی آنٹی، اینا سلام کرتے ہوئے ان کے سمت بڑھی، لیکن انیسہ بیگم ساکت سی کھڑی تھی، بلیک اور سلور کمبینیشن کی ساڑی میں، شولڈر کٹ بالوں اور ہلکے پھلکے میک اپ میں۔ وہ اینا تو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اینا نے شامیر کو دیکھا۔ امی، اینا آپ کو سلام کہہ رہی ہے، اس نے ماں کو متوجہ کیا تھا۔ ہاں، انہوں نے کھوئے ہوئے انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا یہ سب کیسے؟
فیروز گیلانی خوشی سے بول نہیں پا رہے تھے۔ یہ سب سرپرائز تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اینا بہت عرصے سے چلنے پھرنے میں کافی امپروو کر رہی تھی، لیکن ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہ بات راز رکھی تھی۔ شامر نے اینا کو والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب میرے خدا کا اور میرے مسیحا کا کمال ہے، ایک ایسا مسیحا جو میرے دل میں ہی نہیں میری روح میں بھی بستا ہے۔ اینا کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ آج ہماری شادی کی دوسری سالگرہ ہے اور ہم نے اپنے گھر پہ ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے، جس کے لیے ہم سب آپ کو انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ اینا نے سب کو دعوت دی تھی اور سمیر بے اختیار ہنس پڑا۔ بھائی آپ لوگ تو بڑے چھپے رستم نکلے ہو، سب کچھ اکیلے کر لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ اینا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ نواز گیلانی بھی بیٹی کی محبت اور محنت دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے، اور شاہمیر کی خوشی بیان سے باہر تھی کہ اس کی محبت رنگ لائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ خوبصورت سا ہارٹ ٹچنگ سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔